हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मेरे साथ फिर मौजूद हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। भारत और पाकिस्तान में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। पॉलिटिकल हिस्टोरियन हैं, पॉलिटिकल जो आप उसे कहते हैं कि स्कॉलर हैं, लिखते हैं, किताबें बड़ी लिखी हैं। क्या मैं सर का तारफ कराऊं, इंडिया और पाकिस्तान में दोनों में बहुत ज्यादा जाने जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, पहली बात तो ये है। लेकिन आज वेलकम। मैं जो सवाल करना चाहता हूं आपसे, जो बात करना चाहता हूं सर, जी वो मैं करना चाहता हूं कि ये पिछले 70 72 74 साल में हमसे गलती क्या हुई। 1947 से लेके 2021 तक अगर देखा जाए, हमसे क्या गलतियां हुई, मैं आज वो जानना चाहता हूं। और मैं शुरू करना चाहता हूं जी कि जो जो 1952-3 में जो एंटी अहमदिया प्रोटेस्ट हुए, क्या जी जरूरत पड़ी कि उस वक्त की मजहबी जमातों को प्रोटेस्ट करने पड़े। उस वक्त के पहले फॉरेन मिनिस्टर सर जफरुल्लाह खान के बारे में भी पूरी दुनिया में जो है वो उनकी लोग उनको रिसीव करते थे जी कि फॉरेन मिनिस्टर है, घर में उनके पुतले जलाए जाते थे। तो क्या ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ सर? देखें, इसकी हिस्ट्री तो जो है वो अ, अहमदिया जमात के फाउंडिंग के बाद ये एक बहस चली। और आपके ख़ास तौर इलाके सियालकोट में ज़्यादातर कन्वर्शंस हुई अहमदिया सोच के मुताबिक। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जो थे कादियान के, ये उन्होंने अपना पैगाम दिया। शुरू में जब वो आए फील्ड में तो वो उस ज़माने में क्रिश्चियन जो मिशनरीज़ थे, हिंदू आर्य समाजी थे, उनके साथ बहस किया करते थे और उनकी बड़ी मकबूलियत थी मुसलमानों के अंदर। बाद में उन्होंने क्लेम किया कि उनको वो नबी हैं और उन्हें वो क्या कहते हैं वही भी आती है। वहाँ से ये मसला जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गया और फिर ये एक पूरी हिस्ट्री है, एमडी वर्सेस नॉन एमडी। उसके अंदर इकबाल और कई और लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये बहुत एक पुरानी लंबी कहानी है, इसमें जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की मुहिम जब चली तो मैं मुनीर रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ जस्टिस मुनीर और को। और कुछ और रिसर्च की भी बात कर रहा हूँ। मसलन अली उस्मान कासमी हमारे हिस्टोरियन हैं, उन्होंने किताब एक पिछले दिनों में पब्लिश की थी, मुस्लिम्स अगेंस्ट द मुस्लिम लीग। उसके अंदर उन्होंने एविडेंस दिया कि शिया जो थे उनको डर था कि ये पाकिस्तान सुन्निस्तान बन जाएगा, और मौलाना मौदूदी को भी एतराज था कि ये जो है मुस्लिम लीग के जो लीडर्स हैं ये तो सारे सेकुलर लाइफस्टाइल है इनका, तो ये एक नेशनल स्टेट बनाएंगे और इस्लामिक स्टेट नहीं बनाएंगे, लिहाजा उन्हें ये एतराज था। और हिंदुस्तान के मैंने एक डॉक्टर शमसुल इस्लाम की किताब का जिक्र अपने रिसर्च में किया है, जहां उन्होंने कहा कि जब 23 मार्च वाला रेजोल्यूशन लाहौर में पास हुआ 1940 को, तो उसके मुकाबले में 27 अप्रैल को दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ मुसलमानों का, जो पाकिस्तान और पार्टीशन पार्टीशन के खिलाफ थे। उनका मौक़िफ़ ये था कि हम इसी धरती में पैदा हुए हैं, इसमें हमारे इक्वल राइट्स हैं। लेकिन उस ज़माने की सियासत में 2 जमातों को ही आगे आने का चांस मिला, इंडियन नेशनल कांग्रेस को और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। 1945-46 के इलेक्शन कैंपेन में जमात अहमदिया ने भी मुसलमानों की सपोर्ट की, इसमें कोई शक नहीं है। और मुस्लिम लीग ने और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पंजाब में, सिंध के अंदर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर जो ख़ास तौर पे बरेलवी सोच के पीर थे ना, उनको भी मोबिलाइज़ किया और उनको खुली छुट्टी थी कि वो अपने इलेक्शन प्लेटफ़ॉर्म पे जो मर्ज़ी ऐलान करते फिरें।
تو جو جن لوگوں کا جھگڑا تھا احمدیوں کا وہ بھی مسلم لیگ میں تھے اور احمدی بھی اسی جماعت میں تھے. اس موقع پہ جناح صاحب نے سب کو اس ڈر کے اندر کہ یہاں پہ ہندو نہ چھا جائیں، کانگریس نہ چھا جائیں، سب کو ساتھ ملا کے پاکستان حاصل کر لیا. اور انہوں نے سر ظفر اللہ کو فارن منسٹر بنایا اور جوگندر ناتھ منڈل کو، جو کہ ایک دلت تھے ہندو، ان کو لا منسٹر بنایا. تو ان کی زندگی میں تو کوئی بول نہیں نہ سکا. یہ سب کو پتہ ہے کہ جب تک وہ کم از کم اپریل 1948 تک تو وہ ہر جو تھی کیبنٹ کی میٹنگ اس کو پریزائڈ کرتے تھے. حالانکہ گورنر جنرل کا یہ کام نہیں تھا، یہ تو پرائم منسٹر کا تھا. لیکن پرائم منسٹر اور یہ باقی جو منسٹر ہیں وہ سامنے بیٹھتے تھے اور سارے فیصلے اور ساری جو میٹنگ ہے وہ محمد علی جناح یوز ٹو پروسائڈ. تو ان کے زمانے میں کسی نے ہمت نہیں کی کوئی بھی اعتراض کرنے کی. لیکن ان کی وفات کے بعد پھر یہ جو ہے اس پہ جماعت احمدیہ کے جو اس زمانے کے خلیفہ تھے، یہ میں کہاں سے آپ کو بتا رہا ہوں، منیر رپورٹ جسے کہا جاتا ہے، انکوائری انٹو دا پنجاب رائٹس آف 1953، یہ بڑی آپ کو بھی مل جائے گی. آپ اس کو جسٹس منیر رپورٹ بڑی مشہور ہے جی. وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو ملے گی. کورٹ آف انکوائری انٹو دا 1953 ڈسٹربنسز ان دا پنجاب، یہ اس کا نام ہے. جو بھی چاہے پڑھ لے. اس کے اندر یہ جسٹس منیر تھے اور جسٹس رستم کیانی، انہوں نے ہر قسم کی سوچ کے لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا، انکلوڈنگ احمدیہ لیڈرشپ کو. اور ان کے جو دستاویز تھے نا ان کی جماعت کے، وہ بھی اس میں یہ ثابت ہوا کہ 50s کے اندر ان کے جو خلیفہ تھے بشیر الدین محمود احمد، انہوں نے کہا کہ آپ بلوچستان میں احمدیوں کو کہا کہ آپ وہاں جا کے بسیں اور وہاں پہ لوگوں کو کنورٹ کر کے 52 تک وہاں سے سارے پاکستان میں احمدیت کا پیغام آپ پہنچائیں. تو میرے خیال سے اگر دیکھا جائے یہ ایک کیا کہتے ہیں پروووکیٹو سٹیٹمنٹ تھی بشیر الدین محمود احمد کی. اب یہ اگر آپ کہیں تو آپ پہ الزام لگتا ہے کہ آپ احمدیوں پہ یہ، لیکن میرا کیونکہ آپ نے اسی کنٹروورسی کی بات کی ہے تو میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں. اچھا، اس میں ایک اور بات ہے جو میں نے مینشن کی ہے کہ فیبروری 1953 میں مارچ میں یہ ہوئے ہیں فسادات. مولانا مودودی نے ایک، دیکھیں احمدیوں کے دو گروپ تھے، ایک ربوہ گروپ یا قادیانی گروپ اور ایک لاہوری گروپ. تو لاہوری گروپ کے ایک محل خواجہ ان کا کچھ نام تھا، سول اینڈ ملٹری گیزٹ میں ان کا ہولڈ تھا. ان کے ذریعے پیغام بھیجا بشیر الدین محمود کو کہ آپ یہ ہماری 3-4 باتیں مان لیں. تو مودودی نے کہا کہ میں پھر احمدیوں کے لیے مسلمانوں کے اندر بھی ایک، جس طرح باقی سب سیکٹس ہیں، اس کی جگہ بناتا ہوں. اس میں ایک یہ تھا کہ آپ یہ مان لیں کہ جو مسلمان مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے وہ بھی مسلمان ہیں. دوسرا شاید یہ تھا کہ آپ کوئی مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے میں آپ حصہ لینے کے لیے تیار ہوں. اور شاید تیسری یہ تھا کہ آپ مسلمانوں کو احمدی لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دے دیں. یہ جو تینوں شرائط تھیں، شاید کوئی اور بھی ہوگی، آپ کتاب کے اندر سارا کچھ ہے، یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ریجیکٹ کر دی. اس کے بعد جو ایک مہم پہلے سے تھی کہ یہ احمدی جو ہیں ایز فارن منسٹر اور ایز بیوروکریسی میں، اور ان پہ جو الزام لگائے انہوں نے،
جو اینٹی احمدیہ موومنٹ مجلس احرار نے شروع کی ہوئی تھی 1930s میں، انہوں نے پھر اس موومنٹ کو لانچ کیا کہ کیونکہ ان کا یقین ختم نبوت پہ نہیں ہے اور یہ اسٹیٹ مسلمانوں اور اسلام کے لیے بنی ہے، اس لیے ان کو کی پوزیشن سے ریموو کیا جائے. تو یہ ہے فسادات کا اوریجن. آواز آپ کی نہیں آ رہی؟ سوری سر یہاں پہ ایک اور سوال بھی آتا ہے، اور وہ یہ سوال ہے کہ کیا ریاست کو یہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ رکھنی چاہیے کہ کہنا کہ فلاں کافر ہے اور فلاں مسلمان ہے. یہ ایک ڈسکشن پاکستان میں یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ یہ خدا کا معاملہ ہے، کون جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو کیا یہ ریاست کو یہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ رکھنی چاہیے کہ لوگوں کو کافر قرار دینا، مسلمان قرار دینا؟ میرے خیال سے تو نہیں، لیکن اگر آپ نے پاکستان کوئی مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، اور یہ کلیئر ہے، اگر آپ نے میری رائٹنگز دیکھی ہیں تو جناح صاحب نے بار بار جب ایڈریس کیا ہے پاکستان بننے کے بعد، تو اس نے مسلم نیشن کے ان کا سارے پیغام مسلم نیشن کی طرف تھے کہ آپ کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا ہے، یہ آپ کے لیے ہے. اس میں پھر جھگڑا پڑ جاتا ہے نا، جو پرانے جھگڑے تھے کہ کون ہے مسلمان. ریاست کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو ریاست بنی ہی ایک مذہبی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ ہے تو پھر تو یہ پرابلم ہو جائے گا نا کہ کون ہے مسلمان. اصولاً نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوا کیونکہ اگر احمدی جماعت نے کہا کہ آپ سب کو کنورٹ کرنے کی کوشش کریں. اب دیکھیں نا، پاکستان کے اندر اسماعیلی بھی ہیں، بورا بھی ہیں، وہ اپنی کنورشنز کوئی نہیں کرتے، لہٰذا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوتا. اگر آپ یہ بھی کہیں کہ ہم الگ ہیں، ہماری نبی بھی ایک اور ہیں، اور آپ مین سٹریم مسلمانوں کو کنورٹ کرنے میں بہت ایکٹیو ہوں، تو اس کا تو ریئیکشن وہ لوگ کریں گے جو مانتے نہیں کہ وہ مسلمان ہیں. ہاں، اسٹیٹ کو یہاں پہ حصہ لینا چاہیے تھا یا نہیں؟ اصولاً میرے خیال سے نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن منیر رپورٹ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ اس زمانے کی جو مسلم لیگ کی حکومت تھی پنجاب کی، میاں ممتاز دولتانہ، یہ سارے انوالو تھے اس موومنٹ کو سپورٹ کرنے میں. اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے ہندوؤں اور سکھوں سے بھی تو ملک اسلام کو استعمال کر کے لیا ہے نا. اب اگر وزارت آپ لے سکیں پوری پاکستان کی، وائی ناٹ؟ وہ کہتے ہیں اپنا بیڈ ہیبٹس جو ہوتی ہیں وہ دے ڈونٹ ڈائی سو ایزیلی. تو یہ ہتھ کنڈے تو پہلے استعمال ہوئے تھے ہندوؤں اور سکھوں کے خلاف حکومت حاصل کرنے کے لیے، اسٹیٹ حاصل کر لی. اب اگر ظفر اللہ اور باقی لوگ بڑے ایکٹیولی اپنی مشن کر رہے تھے پریچ، تو پھر اگر آپ کی ایمبیشن ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر بنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپنا ممتاز دولتانہ ایمڈ ٹو بی دا پرائم منسٹر آف پاکستان، تو یہ وہ سیاست ہوئی ہے. اصولاً نہیں ہونا چاہیے، یہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں. بس سر یہ انفارچونیٹلی پولیٹیکل کلاس کے اتنے شارٹ ٹرم ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے تھے، اور یہ رہے ہیں ماضی میں. جو اگر آپ 1947 یہ جو آپ نے دولتاناز اور ٹیواناز کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں کہ انہوں نے اپنے شارٹ ٹرم گینز کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچایا. سر یہ جو ایک اور سوال میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کیوں ڈیلے ہوا اور بار بار کانسٹیٹیوشن آئے، اس نے پاکستان میں جمہوریت کو کتنا کو نقصان پہنچایا؟ دیکھیں، اس پہ بات ابھی رضا رومی صاحب سے بھی ہوئی تھی جی، تھنک فیسٹ میں نے دیکھا تھا. ہاں، جب پاکستان بن گیا تو اگر پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہی ہونا تھا پاکستان کو، تو قائد اعظم محمد علی جناح should have chosen to be the prime minister of Pakistan, not governor general. پارلیمنٹری سسٹم میں جو گورنر جنرل ہوتا ہے یا ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے، وہ تو سیریمونیل ہوتا ہے، جیسے انڈیا میں ہوا. اور وہاں پہ جواہر لال نہرو نے پرائم منسٹر بننا کا فیصلہ کیا، ناٹ گورنر جنرل. گورنر جنرل ایک نامنل تھا
ہیڈ آف اسٹیٹ جو سیرمنیز میں پریزائڈ کرتا ہے, اینڈ دیٹس آل. ہم نے یہاں پہ گورنر جنرل نے پرائم منسٹر کی بھی ساری پوزیشن لے لی پریکٹیکلی, اور میں نے کوٹ کیا ہے کہ 1935 ایکٹ amended for Pakistan and the 18 جولائی انڈیپینڈنس ایکٹ کو بھی انہوں نے ماڈیفائی کروایا ماؤنٹ بیٹن کے ذریعے, محمد علی جناح نے, اور ایسی پاورز ایکوائر کی جو ایون وائس رائے کے پاس کبھی نہیں تھی, اور ان کو پھر انہوں نے استعمال کیا یہ سوچ کے کہ ہی از ایکٹنگ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان. آئی کین ایکسپٹ دیٹ. نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کی حکومت ڈسمس کر دی ہے جس کی کوئی پارلیمنٹری بنیاد پہ رولز کے مطابق کوئی ضرورت نہیں ہے, اور میں نے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کے جو گورنر ہیں ان کو کوٹ کیا. ہی واز این انگلش مین, جنہوں نے کہا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہاؤ کوڈ دا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر حکومت بی ڈسمسڈ پارلیمنٹری اصولوں کے مطابق. یہی خالد بن سعید جن نے ایکچولی بیسٹ کتابیں لکھی ہیں پاکستان کی سیاست پہ, ان کی آپ کتاب پڑھ لیں, پاکستان دا فارمیٹو فیز. انہوں نے جا کے پوری انویسٹیگیشن کی اور کہا کہ کوئی بنیاد نہیں تھی کہ آپ فرنٹیئر کی حکومت کو ڈسمس کریں. اور بعد میں محمد علی جناح نے سندھ کی حکومت کو ڈسمس کر دیا وتھ ایوب کھوڑو, اور وہ تھی بھی مسلم لیگ کی حکومت. وجہ کیا کہ کھوڑو نے کہا تھا کہ آپ کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری نہ بنائیں, یہ تو سندھ کا شہر ہے, بٹ جناح ڈڈ ناٹ لائک اٹ اینڈ ہی واز ڈسمسڈ. پھر یہ ڈھاکہ میں جا کے, سب کو پتہ ہے, انہوں نے جا کے اردو ڈکلیئر کر دی جبکہ بنگالی 55% پاپولیشن تھی, اور وہ اردو سپیکنگ نہیں تھے. ہماری طرف بھی اردو سپیکنگ تو اس زمانے میں 3-4% تھے, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں پنجاب, فرنٹیئر اور ادھر میں کمیونیکیشن کی زبان اردو ضرور تھی, ٹھیک ہے. لیکن یہ سارے فیصلے ایک گورنر جنرل کر رہا ہے جس نے ایکسٹرا آرڈنری پاورز لے لی ہیں, اور اسے کہتے ہیں وائس ریگل سسٹم, یعنی وائس رائے کا سسٹم ہی کنٹینیو کیا, بٹ ود مور پاورز دین اینی وائس رائے ایور انجوائڈ. یہ ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے. ان کے بعد پھر آپ جانتے ہی ہیں وہ ملک غلام محمد اور سب نے پھر اسی وائس ریگل سسٹم کو استعمال کیا پاکستان کو رول کرنے کے لیے. تو جمہوریت کی بنیاد تو تبھی انڈرمائن ہو گئی. اس کے بعد دیکھیں نا الیکشن, ہاں الیکشن نہیں ہوئے. دیکھیں انڈین نیشنل کانگریس انڈیا کے اندر 1950 میں کانسٹیٹیوشن تیار ہو گئی, 52 میں انہوں نے الیکشن کروا لیے, اور انہی الیکشن کی بنیاد کے ہندوستان میں ہمیشہ حکومت الیکٹ ہو کے آئی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے پاکستان بھی اسی دن بنا, ہاں جی, اور آبجیکٹو ریزولوشن آیا 7 مارچ 1949 کو. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن پہ کوئی کام نہیں ہوا, بلکہ کام یعنی فرسٹ کمیٹی رپورٹ, سیکنڈ کمیٹی رپورٹ, یہ کرتے 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 56 میں انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنائی, 9 سال بعد, اور اس کو بھی انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا. اور 58 کے اندر ملٹری حکومت آ گئی, اور اس کے بعد ایک 62 میں کانسٹیٹیوشن آ گئی جنرل ایوب خان میں, جس نے پارلیمنٹری سسٹم کو ختم کر کے پریزیڈینشل سسٹم لائے. پھر ان کی حکومت چلی گئی 69 میں, نئے الیکشن ہوئے پہلی دفعہ 1970 میں, 1 مین 1 پرسن ووٹ پہ سارے ویسٹ اور ایسٹ پاکستان میں. اس کا جو رزلٹ آیا اس کے مطابق ونس اگین پارلیمنٹری سسٹم کے مطابق عوامی لیگ نے 300 الیکٹڈ سیٹس میں سے 162 تھیں ایسٹ پاکستان کے لیے, 161 انہوں نے ون کر لی, اور پارلیمنٹری اصولوں کے مطابق عوامی لیگ کو حکومت بنانے کا پورا حق تھا.
وہ نہیں بنانے دی گئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو ایک جمہوریت ہے نا, اس کو ہی کس طرح کمپلیکیٹ کیا گیا, بلکہ کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. کہتے ہیں کہ لیاقت علی خان نے یہ سوچا کہ اگر میں الیکشن کرواؤں تو ہمارے سے تو حکومت نکل جائے گی, ہم تو آئے باہر سے ہوئے ہیں, ہماری تو یہاں کنسٹیٹوینسی کیوں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کراچی میں انہوں نے بہت لوگ اکٹھے کر لیے تھے, لیکن وہ اتنے نہیں تھے کہ اردو سپیکنگ جو آپ کی ایلیٹ تھی, جو مسلم لیگ کی بیک بون تھی انٹل 1940, کہ وہی حکومت میں دوبارہ منسٹریز فارم کر سکے. تو اس ڈر سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروائے. کئی آپ کو آرگومنٹس دی جا سکتی ہیں. رزلٹ کیا ہوا, 56 کی کانسٹیٹیوشن آئی تو اس کے اندر اسلام کو انکلوڈ کر لیا گیا. The president will be a Muslim. All laws will be brought in consonance, in compatibility, in conformity with Quran and Sunnah. یہ بھی لکھا ہوا ہے. اور شاید ایک وہ اسلامک ایڈوائزری کمیٹی بھی کوئی بنائی گئی جس نے سارا ایڈوائز کرنا تھا کہ کیسے ہم اسلامک ملک بن سکے, ماڈرن بھی ہوں اور اسلامک بھی ہوں اور ڈیموکریٹک بھی ہوں. تو شروع سے ہی فیصلہ, اور یہ فیصلہ کوئی غلط, میرا مطلب ہے کہ اگر آپ ٹو نیشن تھیوری کے اوپر ایک مذہب کی بنیاد پہ مسلمانوں کے لیے ملک بناتے ہیں تو اس کی آئیڈینٹی میں سے اسلام کو خارج کرنا امپاسبل ہے. کیسے کریں گے آپ؟ جیسے اسرائیل نے جو اسٹیٹ بنائی, اٹ از فار دا جیوز, اور بعد میں انہوں نے ڈال بھی دیا نام دا جیوش اسٹیٹ تاکہ یہ بات ہی ختم ہو جائے. ایران کے اندر انہوں نے کہا ہم نے اسلامک انقلاب کیا ہے, لیکن اس کے اندر ہے کہ اسلام کے ایران کے اندر جعفری شیعہ فقہ کے مطابق اسلام امپلیمنٹ ہوگا. سعودی عربیہ کے اندر وہابی سوچ کے مطابق ہی سارے اصول بنتے ہیں. تو پاکستان کے اندر یہ جھگڑا تو ہونا تھا نا کہ چلو ہم مسلمان ہیں تو کون سا اسلام ہے جو اسٹیٹ کا بھی حصہ ہوگا اور یہ اسٹیٹ ڈیموکریٹک بھی ہوگی. تو اس کے اوپر ہی یہ سارا کام ہوتا رہا. اس میں مجھے تو کوئی سرپرائزنگ نہیں لگتا. جب آپ اسٹیٹ ہی مذہب کے نام پہ بنواتے ہیں تو مذہب کو آپ اسٹیٹ کی آئیڈینٹی سے خارج نہیں کر سکتے. امپاسبل. ہاں جی. لیکن سر اس میں ایک بڑی اہم بات ہے, جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا, اگر ہم 95% لوگ مسلمان ہیں تو یہ ہمیں کس چیز کا خطرہ ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیں گے نہیں کہ جی ہیڈ آف اسٹیٹ, ہیڈ آف گورنمنٹ جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے. کیا یہ اتنا زیادہ یہ جو پیٹرنائزنگ بیہیویئر ہے, مطلب وہ جو 5% مائنورٹیز ہیں, ہندوز ہیں, کرسچنز ہیں, سکھ ہیں, جو بھی ہیں, کیا ان کو مطلب آپ نے وہ ایکول اپرچونٹی سے نکال دیا, باہر ہی کر دیا؟ اور اتنا خوف کیسا کہ 95% لوگ جو ہے پارلیمنٹ بڑی پڑی ہے, کیا ہم کو ایسا قانون بننے دیں گے جو کہ اسلام کے خلاف ہو؟ سو ہاؤ کم یہ اتنا زیادہ یہ چیز ہے؟ یہ بھی سوچ کی بنیاد پہ آپ دیکھیں پاکستان بننے کے بعد بھی محمد علی جناح صاحب کی جتنی میں نے تقریریں کوٹ کی ہیں اس میں آخر میں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہندوستان ہمیں ختم کرنے کے لیے ساری کوشش کر رہا ہے. حالانکہ یہ بھی میں نے شو کیا ہے کہ وہاں کی حکومت نے پیسے بھی واپس دیے مہاتما گاندھی کے کہنے پہ. انہوں نے جا کے کشمیر کے اندر بھی پنگا ادھر سے لیا, جنگ بھی شروع کر دی. 65 کی بھی جنگ ہم نے شروع کی. تو ہم نے تو انڈیا کی بوگی جو ہے وہ پہلے ہندو بوگی ہوتی تھی کہ ہمیں ختم کر دیں گے. محمد علی جناح نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اسلام اناہیلیٹ ہو جائے گا اگر پاکستان نہ بنا. انہوں نے کہا کہ جس دن پہلا انڈین مسلمان ہوا تھا اسی دن پاکستان کی فاؤنڈیشن رکھی گئی تھی. یہ ساری باتیں جب آپ کہتے ہیں, میری آپ نے اگر جناح والی کتاب آپ ضرور پڑھیں, اس میں نے کہا ہے کہ آپ جب ایک آرگومنٹ دیتے ہیں نا اور اس آرگومنٹ کی بنیاد پہ لوگ آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں, پھر وہ آرگومنٹ آپ کے قابو میں نہیں رہتی, وہ ایک سوشل کانٹریکٹ بن جاتا ہے. تو جو باتیں انہوں نے کی ہوئی تھی ووٹ لینے کے لیے, لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے, لیکن پھر ہر سیاسی لیڈر جو ہے وہ انہی حرکتوں کو کیوں استعمال نہ کرے.
اور کہا گیا کہ یہ اسلام کے خلاف ابھی تک یہ کمیونسٹ جو ہیں، کمیونسٹوں پہ بار بار جناح صاحب نے بھی کہا اور لیاقت علی خان نے کہا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہیں یہاں پہ جو چھوٹے پروونسز کی بات کرتے ہیں، ان کے رائٹس کی بات کرتے ہیں. ہم تو سارے مسلمان ہیں، تو یہاں پہ پروونشلزم کی کیا بنیاد ہے؟ یہ ساری آپ دیکھیں آپ کو یہی آرگومنٹس ملیں گی تھرو آؤٹ دا ہسٹری آف پاکستان کہ جو حکومت کو کرٹیسائز کرتا ہے وہ یا انڈین ایجنٹ ہوتا ہے یا وہ اسلام کے خلاف ہوتا ہے. اور یہ وقت کے ساتھ یہ آرگومنٹ جو ہے آپ کے قابو میں نہیں رہتی. میں نے ایک اپنے کسی پنجابی پروگرام میں کہا ہے، میرا خیال ہے یہ اب تک نہیں آپ سے بات ہوئی ہے، اتنے میرے انٹرویو ہوتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کو ان پہ بھی الزام لگا کہ یہ احمدی ہیں، تو انہیں اپنے والد صاحب کی قبر جو ہے سنی قبرستان میں دکھانی پڑی اور اس کے بعد عید میلاد کا گھر میں اہتمام کیا، پھر جا کے انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں عمرہ کیا بتانے کے لیے کہ نہیں میں ایک سنی مسلمان ہوں. تو اب یہ آرگومنٹ تو ہر ایک کے خلاف ہوتی ہے، یعنی اس اسٹیٹ نے ان لوگوں کو پالا ہوا ہے. دیکھیں افغان جہاد میں ان کو کہتے ہیں خون لگ گیا تھا منہ کو کیونکہ اتنے ڈالر آ گئے تھے. وہی افغان جہاد کے بعد انہوں نے کشمیر میں بھیج دیے. تو ان کی تو پوری آرگومنٹ میں کوئی نہ کوئی پاکستان کے خلاف ہے اور یہ جہاد کے موڈ میں ہے. تو یہ ٹاپ ڈاؤن اسٹیٹ کی طرف سے ہی ہے. ہاں آپ کا یہ آخری سوال تھا کہ کیا مائنورٹیز ہمیں کبھی کچھ کر سکتی ہیں؟ نہ احمدی تب کہہ سکتے تھے ایون اف بشیر الدین محمود واز میکنگ irresponsible statements. اس کا تو شاید احمدیوں کا 2 لاکھ بھی نہیں تھے، تو وہ اگر بلوچستان میں اپنی جڑیں مضبوط کر بھی لیتے تو کیا پورا پاکستان وہ قابو کر لیتے؟ نو. لیکن کسی عیسائی نے بیچارے نے کوئی کنورٹ کیے ہیں، مسلمان شاید 1-2 کیے ہوں گے، ان کو بھی مار دیا گیا، یا ان کے مرنے کے بعد جو مجھے خبر عیسائی بھی مجھے دیتے ہیں کہ ان کو عیسائی کے طور پہ نہیں، مسیحی کی طور پہ نہیں دفن کرنے دیا گیا. تو ہمارے اندر اتنا ڈر ہے، یا یہ کہہ لیں کہ یہ ایک ایزی سیاست ہے، پاپولر سیاست ہے. ابھی ایک آپ کی اسسٹنٹ کمشنر نے کہیں وہ بیچاری گئی تھی تو کہہ دیا کہ ہم سارے مل کے پاکستانی، اور تو ان میں احمدی کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا، جو کہ بڑی مناسب بات ہے. جو پاکستان میں رہتا ہے اور قانون کو فالو کرتا ہے، اس کا جو بلیف ہے یہ اس کا ہے. تو اس کے دفتر کے اندر یہ پورا گروپ آ گیا اور اس کو کہنا پڑا کہ وہ ختم نبوت میں یقین رکھتی ہے اور وہ مرزا صاحب کو بالکل نہیں مانتی. تو یہ تو آپ کی اسٹیٹ اب جو ہے وہ ڈیفینسو پہ ہے، کیونکہ آپ نے سیاست ہی شروع میں ایسے کی، پہلے ہندوؤں کے خلاف، اور اس کے بعد جب ہندو خارج ہو گئے تو وہ جو سٹائل آف پالیٹکس ہے، کسی کو آئسولیٹ کرنے کا، اٹیک کرنے کا، وہ ان کا طرز سیاست بن گیا ہوا ہے. مجھے تو اس میں آرگومنٹ وہی نظر آتی ہے، ہاؤ ٹو فائنڈ این آرگومنٹ ٹو ٹارگیٹ سم ون اینڈ ہیٹ سم ون. اس کا بدلتا رہا ہے ٹائم کے ساتھ. بالکل صحیح ہے، آپ نے صحیح. ہندو، اس کے بعد احمدی، اس کے بعد شیعہ سنی بھی تو ہوا ہے نا. اور پھر میں نے بریلویوں کو اور دیوبندیوں کو گالیاں دیتے بھی سنا ہے. تو اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. اور اسٹیٹ کا نیریٹو آج تک یہ ہے کہ انڈیا میں ختم کرنے کے لیے پوری مہم کر رہا ہے. حالانکہ اگر 47 میں وہ سوچتے تھے کہ پاکستان واپس آ جائے گا، آئی تھنک دے ہیو لرنڈ اے لاٹ اینڈ دے ڈونٹ وانٹ پاکستان ٹو کم بیک. آپ بھی انڈیا کے لوگوں سے بات کرتے رہتے ہیں، کوئی ہے وہاں پہ ایسی مہم کہ آپ ہندوستان کا حصہ بن جائیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. ابھی تو کوئی نہیں ہے، ابھی کوئی نہیں ہے. لیکن ہماری آرگومنٹ روز یہی ہوتی ہیں. اب میں ڈان دیکھتا ہوں، ڈیلی ٹائمز دیکھتا ہوں، تو جو اسٹیٹ کی وہ ہے ایلیگیشنز، وہ بیسکلی انڈیا کے متعلق ہوتی ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. آئی ایم شیور ادھر سے بھی ہوتی ہیں، لیکن میں تو پاکستان کی بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں نا.
ٹرو سر. تبدیلی کہاں آئی ہے, کہاں پہ تبدیلی آئی ہے اور کب آئی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے سر. سر بالکل ایسا ہی ہے سر. یہ میں ابھی نا تھوڑی سی 2 سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک تو علیحدہ رکھوں گا لیکن دونوں جڑے ہوئے ہیں سر. اگر ایکسٹریمزم کی بات کی جائے, ایکسٹریمزم اینڈ ملیٹنسی کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ زیادہ دور میں تو انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی آپ کے خیال سے, یا آپ کیا سمجھتے ہیں, یا کہ اس سے پہلے بھی ایکسٹریمزم تھی؟ نہیں دیکھیں, پہلے ایکسٹریمزم جو تھی ان کا مذاق اڑتا تھا. یہ آپ کو میں ایک جوک سنا دوں. 1956 میں سویز کینال پہ اسرائیل, فرانس اور برطانیہ نے حملہ کیا اور جنگ ہوئی, جو کہ اس دوران مال روڈ کے اوپر, اور یہ فیکٹ ہے, یہ خاکسار جو تھے نا, انہوں نے جلوس نکالا اور ان کے جو ایکسٹریم گروپ ہے نا, وہ ساتھ ساتھ کفن باندھتے تھے کہ ہم اسلام کے لیے ہمیشہ جان دینے کو تیار ہیں. تو وہاں پہ یہ مال روڈ پہ جلوس چل رہا تھا چیرنگ کراس کے پاس. تو ایک لاہور کے پرانے شاعر تھے ظہیر کاشمیری, لیفٹ کے آدمی تھے, امرتسر کے تھے. انہوں نے پہچان لیا کہ ان کا جو سلار ہے نا, جو لیڈ کر رہا ہے, وہ بھی امرتسر کا ہے. تو انہوں نے کہا, پہلوان کدھر پہ جاندے ہو؟ تو انہوں نے کہا, تینوں نہیں پتا سویز کنال تے انہوں نے حملہ کرتا ہے تے اودے لی اسی. تو انہوں نے کہا کہ تے کی پیدل ہی جانا ہے؟ تے انہوں نے کیا جواب کوئی نہیں سی. انہوں نے کہا, انج کرو, اگے جا کے بیڈن روڈ تے ہو جانا, وہ شارٹ کٹ ہے ایجپٹ پہنچن لئی. تو یہ ایکسٹریمسٹ ور اونلی این آبجیکٹ آف ریڈیکیول. ان کو پورا اتنا ٹرین کرنا, گن چلانے کا, ایکسٹریم 20,000 مدرسے قائم کرنے کا, پہلے 300-400 مدرسے تھے جو مناسب تھا. یہ تو سارا اسٹیٹ پروجیکٹ ہے. میری آرگومنٹ ہے کہ اب یہ پروجیکٹ ان کے ہاتھوں سے بھی نکل گیا ہوا ہے, اور یہ تو ڈرتے پھرتے ہیں, استعمال بھی کرتے ہیں. ابھی یہ جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں, کیا نام ہے ان کا, خادم حسین رضوی, یہ اسلام آباد آ کے گالیاں گولیاں سب کو دے رہے تھے, جرنلسٹوں کو دے رہے تھے. بڑے ہمارے مشہور ایک جرنلسٹ ہیں ملک صاحب, بڑے مناسب آدمی لگتے ہیں. ان کو انہوں نے چپ کرا دیا کہ تم میرے سے کیوں بات کر رہے ہو, تم کیوں نہیں اس جلوس کے اندر آئے ہوئے. یہ تو حال تھا. How can somebody who is an ordinary priest, ایک ولیج لیول کے پریسٹ کو آپ پورے اسلام آباد کو آپ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ وہ پیرالائز کر دے. یہ اسٹیٹ کو ہی سمجھنا پڑے گا. محل آپ سے بھی میں نے یہ بات پہلے کی ہے. یو کانٹ بلیم اینی ون. اور جو ہماری مائنورٹیز ہیں وہ تو ڈر کے دب کے رہتی ہیں. ان کے پاس نہ اکنامک پاور ہے. یہودیوں کے اوپر جو اٹیک پہلے ہوتے رہے وہ اکنامکلی اسٹرانگ تھے, اب تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کے کچھ اسکول کالج تھے وہ بھی ہم نے چھین لیے تھے بھٹو صاحب کے دور میں. تو یہ لیفٹ کی طرف سے بھی وہی حرکتیں ہوئی ہیں نا. سیالکوٹ والا جو کالج تھا, ایف سی کالج, اور وہاں پہ کرسچنز کو کوئی نوکری ملتی تھی وہ بھی انہوں نے چھین لیے. پھر اب مشرف کی مہربانی ہے, انہوں نے واپس کی ہیں. ان میں سے اچھے ایکٹ بھی کیے ہیں لوگوں نے, چاہے وہ ملٹری کے ہوں اور یا وہ سیولن ہوں نا, ایسے اچھے ایکٹ بھی ہوئے ہیں. بے نظیر کی جو اسکیم تھی غریبوں کو مدد کرنے کی, وہ بہت اچھی اسکیم ہے. تو یہ نہیں کہ کوشش نہیں ہوئی, لیکن یہ وہ کوششیں ہیں جو ہمیشہ ناکام ہو گئی ہیں, کیونکہ بیسک سیاست اینٹی انڈیا کے اوپر ایمفیسس ہے اور ملٹری ہائپ کو قائم رکھنے کے لیے. منورٹیز کیونکہ ایزی ٹارگٹ ہے, تو سارا جو اندر سے وہ ہے ایک ایگریشن وہ ان پہ نکل جاتی ہے. کشمیر یہ لے نہیں سکے, نہیں نہ لے سکے کشمیر جنگ کے ذریعے, تو اپنی فرسٹریشن کو اب کس کے اوپر نکالیں یار. منورٹیز آر دا ایزیسٹ ٹارگٹ, سمپل.
تو ڈاکٹر صاحب اس میں اگر میں تھوڑے سے آگے چلوں, یہ تو دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ریاست کا پروجیکٹ رہا ہے, انفارچونیٹلی ہمیں اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے, یہ ماضی تھا, لیکن ایک آپ نے نیریٹو بنایا, اس کو 20-25 سال لگے, وہ ایک کنسٹرکٹ آپ کا آیا, اس کو ڈی کنسٹرکٹ بھی آپ اتنی جلدی راتوں رات تو نہیں ہوتا, ایک نسلیں بن جاتی ہیں, نسلیں ایکسٹریمسٹ ہو جاتی ہیں یہ, تو اس کو اگر واپس لے کے آنا ہے تو نسلیں ہی چاہیے. 20-25 سال لگیں گے ایکسٹریمسٹ کرنے میں, اور 20-25 سال لگیں گے ان کو واپس اپنی نارمل پوزیشن میں. تو سر یہ مشرف کی انلائٹن ماڈریشن تھی, اس نے آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک اس پروجیکٹ کو ریورس کیا ہے یا روکا, کیونکہ اسٹیٹ نے پھر اس کو سب کو روکا ہے. گو کہ آپ نے جو کہا کہ ان کے ہاتھ سے نکل چلا ہے, وہ بات ٹھیک ہے, نکل تو چکا ہے, لیکن سم ہاؤ اسٹیٹ نے ہی روکا ہے, اور ان کو کیا مشرف کس حد تک کامیاب ہوا, اور انلائٹن ماڈریشن کو کوئی فائدہ ہوا تھا؟ بے شک میرے خیال سے دیکھیں مشرف کے 3-4 جو ہیں ریفارمز وہ مجھے بہت پسند ہیں. مثلاً مائنورٹیز کو ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں, پروونشل اور نیشنل اسمبلی میں انہوں نے یہ کیا کہ ہر پارٹی جو ہے, ایون اسلامک پارٹیز JUI اور جماعت اسلامی کے لیے یہ لازم کر دیا گیا کہ آپ ایک کسی نان مسلم کو نامنیٹ کریں اپنی لسٹ کے اندر پروپورشنل بنیاد کے اوپر. ٹھیک ہے, شاید 13 سیٹیں تھیں ان کے لیے. تو یہ ایک پازیٹیو تھا. دوسرا انہوں نے آ کے وہ جو تھا ایک ریپ لا چینج کیا, جو تھا کہ 4 میل وٹنس جو کہ اچھے مسلمان ہوں وہ اگر ایویڈنس دیں تو کسی کو آپ ریپسٹ پروو کر سکتے ہیں. وہ بھی اس نے بدل دیا. اس نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور عورت کا ایویڈنس اور میڈیکل ایگزامینیشن بھی الاؤڈ ہے. یہ تو پہلے ہوتا ہی نہیں تھا. اور انہوں نے ہی دوبارہ قائد اعظم کی 11 اگست اسپیچ کو دوبارہ کوٹ کرنا شروع کر دیا. تو ایک کوشش تو ہوئی تھی. اور انڈیا کے ساتھ کارگل کرنے کے بعد ہی وینٹ ٹو انڈیا, اور پیس کے حق میں بھی وہ تھے. بٹ بیفور وہ سائن ہو جائے تو وہ لائرز موومنٹ نے ایسی مہم شروع کی کہ ہی ہیڈ ٹو لیو. تو کئی چیزیں کیوں ہوئیں, کس نے کی, کس نے ہونے نہیں دیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ہی کوئی جواب دے سکتا ہے. میں تو اس کے باہر بیٹھا ہوں. مشرف کے دور میں اگر یہ دوبارہ عمران خان کوشش کریں یا جو بھی نئی حکومت کبھی بھی آئے اور وہ ماڈریٹ طریقے سے آگے آئے, تو اس کے اندر آپ کو بلیسفمی لا ختم کرنی پڑے گی. کنکریٹ بات کریں نا, آپ اگر احمدیوں کے خلاف جو قانون ہے اسے ختم نہیں کرنا چاہیں تو آپ کی نیشنل اسمبلی کل پاس کر سکتی ہے. لیکن آپ بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ اس قسم کا بل آئے اور وہ میجورٹی سے پاس ہو جائے, فی الحال تو نظر نہیں آتا. لیکن ان کو آپ وہی تحفظ دیں جو ساری مائنورٹیز کا حق ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن. بار بار ان کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں. کیا کہتے ہیں, پشاور کے اندر ابھی مجھے کسی نے بتایا ایک ڈاکٹر کو مار دیا ہے, اور اس سے پہلے کسی اور کو مار دیا تھا کورٹ کے اندر جا کے. تو یہ اسٹیٹ, میری اپنی اسٹڈی جو ہے ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کی یہ ہے کہ کوئی ایکٹ آف ٹیررزم 2 یا 3 دن سے زیادہ نہیں چل سکتا. اور یہ اس دور کی بات ہے, 40s کی یہ رول ہے. اب تو کیمرے لگے ہوئے ہیں, آپ جیسے جرنلسٹ ہیں جو ہر چیز نوٹ کرتے ہیں, تو ود ان فیو آور اسٹیٹ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اگر یہ روکنا چاہیں تو نہیں روک سکتے, یہ روک سکتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. چلیں سر, یہ تو لیٹ سی, اللہ کرے یہ چیزیں ریورس ہوں اور پاکستان ایک پروگریسو ڈیموکریٹک کنٹری کے طور پہ جانا جائے. بیکاز دنیا ہمیں, میں یہ بھی بات ویسے کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کسی دن, کہ یہ جو عمران خان صاحب نے اسلاموفوبیا کی ڈیبیٹ شروع کر دی ہے, اس میں مغرب میں کیا تاثر پایا جا رہا ہے. کیونکہ میں نے جو چیزیں نوٹ کی ہیں سر, اور جو لوگوں سے ملا وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی سارا مڈل ایسٹ خاموش ہے, آپ نے مغرب سے یہ پنگا لے لیا ہے اسلاموفوبیا کی ڈیبیٹ شروع کر کے. بٹ اینی ہاؤ میں اس پہ بعد میں آؤں گا سر, وہ ایک پراپر ڈسکشن ہے.
لیکن سر یہ جو مشرف نے لائٹن ماڈریشن کی بات کر دی, اس کے بعد ایک ٹینیور پیپلز پارٹی کا آ گیا, ایک ٹینیور پی ایم ایل این کا آ گیا, اور پیپلز پارٹی تو پھر بھی تھوڑی ایک میں سیریس اور آئیڈیالوجیکلی میچور پولیٹیکل پارٹی ہے. پی ایم ایل این کی تو کوئی مجھے ان کی آئیڈیالوجی کی سمجھ نہیں آتی. وہ خیر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. وہ تو آپ کو یاد ہوگا جب 3 دفعہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب رہ گئے تھے, اس کے بعد انہوں نے کہا اب میں نظریاتی ہو گیا ہوں, مینوں پتہ لگ گیا میں کی کرنا ہے, میں پوری عمر ساڑ دی تھی, گال دیتی ہے اس ملک واسطے, لیکن انہوں نے پتہ نہیں انہوں نے نظریات کی نے. مطلب دس از دا ہائی ٹائم ا پاکستانی پرائم منسٹر گیونگ اے اسٹیٹمنٹ, 3 ٹائم پرائم منسٹر, اتنے سالوں حکومت کی, اور کہ میں ہوں نظریاتی ہو گیا. سر یہ بتائیں کہ ایک تو اگر کائنڈلی اگر یہ ان دونوں ٹینیورز پہ 10 سال کے جو ٹینیور ہیں, واقعی ڈیموکریسی ریسٹور ہو گئی ہے. اس کے بعد پھر میں عمران خان کی ریاست مدینہ پہ آتا ہوں. مشرف کے بعد واقعی سر کیا جو ہے وہ ڈیموکریسی ریسٹور ہو گئی, اور ان دونوں جماعتوں نے محنت کی چیزیں بہتر کرنے کی. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس 10 ایئرس پروجیکٹ؟ ویسے عمران خان تو اس کو کہتے ہیں ڈیکیڈ آف, آئی تھنک وہ پتہ نہیں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں, ڈیکیڈ آف ریسیشن اور سم تھنگ لائک دس. ٹھیک ہے, دیکھیں ڈیموکریسی کی جو ایک بنیادی ڈیفینیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ جو بنتی ہے وہ الیکشن کے ذریعے بنتی ہے, اور الیکشن جو ہے وہ فری اور فیئر ہونے چاہیے تھرو سیکرٹ بیلٹ. ٹھیک ہے جی جی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 سال میں جو حکومتیں آئیں وہ الیکٹ ہو کے ہی آئیں. ٹھیک ہے, تو وہ منیمم ڈیفینیشن ڈیموکریسی کی تو پوری ہو جاتی ہے. لیکن آج کی جمہوریت جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے اگر اس کے اندر ہیومن رائٹس جو ہیں وہ انڈیویجولز کے نہ مانے جائیں, اور وہ ایسے ہیومن رائٹس ہیں جو آپ ان سے چھین نہیں سکتے. تو ان دونوں اس 10 سال کے اندر انہوں نے بلیسفیمی لا کو نہیں ہلایا, جو کہ ہیومن رائٹس کے بالکل خلاف ہے, اور باقی بھی جو ہیں دیکھیں نا وہ اوتھ جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا چینج کی کوشش کی گئی تھی ڈیورنگ نواز شریف لاسٹ گورنمنٹ. تو وہ شاہد حامد جو منسٹر تھے شاید ان کو جان بچا کے he had to resign and say that he believes in ختم نبوت اور یہ اور وہ. تو میرے خیال سے جب تک وہ کہتے ہیں انگریزی میں who will bell the cat, میری اب سمجھ ہے کہ ملٹری کو بھی اور ہمارے پولیٹیشنز کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر آپ اسلام کو اس طرح استعمال کریں گے تو وہ آپ کے گلے کے اندر بھی پڑ جائے گا. مگر who will have the courage to do it now, یہ سارا کچھ ختم کرنا پڑے گا. As long as there is a blasphemy law and so on, تو میں نہیں سمجھتا کہ اسے آپ جمہوری اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں. وہ تو ایک جمہوریت کی بالکل نیگیشن ہے. اور میجورٹیرینزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ میجورٹی میں ہیں تو اپوزیشن کو آپ وکٹمائز کرنا شروع کر دیں. تو 10 سال میں الیکٹڈ گورنمنٹس آئیں, ایون عمران خان بھی الیکشن جیت کے ہی آئے ہیں نا. ان پہ الزام ہے کہ الیکشن ان کو ریگنگ کے طور پہ جتایا گیا ہے. آئی ہیو نو پوزیشن آن اٹ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جینوئن الیکشن تھا, کچھ نہیں مانتے, لیکن یہ ساری حکومتیں الیکٹ ہو کے اب آئی ہیں نا. تو منیمم جو ہے جمہوریت کی ریکوائرمنٹ وہ تو شاید ان 10 سالوں میں پوری ہوئی. لیکن کیا جمہوریت کے اندر اتنی میسو کرپشن ہوتی ہے؟ عمران خان سیز کہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن اب ان کے اپنے دور کے اندر کرپشن کے بڑے چارجز آئے ہیں, ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں پہ الزام لگے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں ریچول آف ڈیموکریسی تو پاکستان میں 10 سال سے ہو رہا ہے, لیکن سبسٹینٹیو ڈیموکریسی جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ فرق ہے. اس کے اندر آپ کی جو ہے اسٹیٹ ٹاپ ڈاؤن جب کنسنسس ہو جائے گا, ملٹری بھی اس کے آن بورڈ ہونی چاہیے. ISI شوڈ آلسو بی آن بورڈ. میں انڈینز کو کہتا ہوں کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ڈیموکریٹک حکومت سے ڈیل کریں گے اور ملٹری سے نہیں کریں گے, میں کہتا ہوں یہ غلط ہے آپ کی پوزیشن. پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ کے اندر بھی ہماری جو ہے ملٹری اور ISI کا پورا ایک ہولڈ ہے.
چاہے یہ مانے نہ مانے. اور اگر آپ واقعی پاکستان کے ساتھ ایک پیس ڈیل کرنا چاہتے ہیں, لیٹ ایوری باڈی ہو ریپرزینٹس پاکستان's پاور بی انکلوڈیڈ ان دا نیگوشیشنس. سمجھ لیں آپ. تو بالکل صحیح. یہ 3-4 فیکٹرز پاکستان میں ہے. جب وہ فیصلہ کریں گے کہ اب جمہوریت ہمیں چاہیے, تو وہ اس کے لیے پھر زمین جو ہے ہموار ہو سکتی ہے. اسرائیل کے اندر بھی تو الیکشن ہوتے ہیں, فیئر ہوتے ہیں, اور گورنمنٹس بنتی ہیں. اگر وہ پریس کرتے ہیں تو صرف آکوپائڈ ایریاز پہ فلسطینیوں کو کرتے ہیں نا, لیکن اپنی ریاست کے اندر تو وہ الیکشن کراتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے. تو آپ کیوں اپنی مائنورٹیز کو اوپریس کرتے ہیں؟ وائی ڈو یو وانٹ ٹو اوپریس دیم؟ ان کو مائنورٹیز کے طور پہ ان کے حقوق دیں جو بھی ہیں. ہو سکے تو پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنا لیں, لیکن یہ میرے خیال سے اس کی ہسٹری میں اس کی آرگینک آئیڈینٹی کا حصہ ہے. آپ اس کو اگر ٹرکی کی طرح کر لیں کہ یہ کسی طرح کی مسلم اسٹیٹ ہو, جس میں شاید لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی کہ مساجد ساری کنٹرول کر لے اسٹیٹ, شیعہ سنی, اور خطبہ بھی وہاں سے آئے, تو وہ ایک اور طریقہ ہے. وہ بھی ٹاپ ڈاؤن ہی ہے نا, کہ مولویوں کا ہولڈ اور ان کے فتوے جو ہیں ان کو بین کر دیا جائے, اینڈ اٹس آل رائٹ, کیونکہ دے انسائٹ ہیٹریڈ, سمپل ایز دیٹ. ٹرو سر. یہ ویسے تو عمران خان نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ماضی میں کہا ہے کہ بھائی انڈیا کو ڈیل کرنے کے لیے فوج, ظاہری بات ہے پاکستان کی, اس کا سسٹم میں ہونا اور ڈائلاگ کرنے میں اس کا شیئر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ فوج کی ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہے انڈیا کو ڈیل کرنے کی. اور یہ اس کا ایک عمران خان کا اور اس کا ایک موقف ہے جس کو میں ویسے پرسنلی سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے. بٹ سر, کمنگ ٹو دا لاسٹ کوسچن جو کہ اس ڈسکشن کا ہے, وہ ہے ریاست مدینہ. سر, یہ عمران خان نے جو ایک ریاست مدینہ کا کانسیپٹ دیا, بیسیکلی مجھے ایسے لگ رہا ہے, میں نے تھوڑی سی اسلامی جماعتوں پہ تھوڑی ریسرچ کی, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مولویوں سے زیادہ مولوی ہو چکے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو مولویوں کا اسلامک پروجیکٹ تھا یہ انہوں نے ان سے چھین لیا ہے. ابھی دیکھیں نا کہ مولانا فضل الرحمان در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ ان کی بیس چھین لی انہوں نے ان سے. کوئٹہ بلوچستان میں بھی ان سے پاس کچھ نہیں رہا, کے پی میں بھی ان کے پاس کچھ نہیں رہا. مولانا کہہ رہے ہیں گلی گلی محلے محلے جا کے کہ عمران خان اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے گا. لوگ ان کی باتیں نہیں مانتے کیونکہ وہ کہتا ہے میں خود جو ہے وہ میں نہیں کروں گا. اور مزے کی بات میں اکثر مثال بھی دیا کرتا تھا کہ عمران خان جب سٹیج پہ ریلیز کرتے تھے اور تو کرتے تھے, تو جو ان کا سر پیچھے تقریر کرے تو جو پیچھے بورڈ تھا نا, ہوتا تھا پیچھے جو بھی ان کا, اس پہ لکھا ہوتا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تے اگے برارو لگتے گانے, تے کڑیاں منڈے نچن ڈے نے تے لالا لالا ہون ڈے. یہ تو وہ شروع کرتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تے اگے جناب ٹھمکے لگ رہے ہیں, تے پارٹی ہو رہی ہے, اور بوائز گرلز اسلام آباد لاہور کراچی جو ہے نا, وہ لوگوں کو یہ جو ماڈل ہے پسند آیا ہے. انہیں کہ نہیں ہے ٹھیک ہے بندہ اسلام دی بھی گل کرتا ہے, اللہ رسول قرآن اسلامی ہسٹری بھی دستا ہے, تھوڑا ماڈریٹ بھی ہے. حالانکہ مجھے وہ ٹھیک ہے ماڈریٹ تو ہے وہ کسی حد تک, لیکن ہاؤ ڈو یو فگر آؤٹ سر آل دس؟ دیکھیں بات سنیں, اگر آپ اجازت دیں تو یہ ایکچولی رول ماڈل سارے مسٹر جناح سے لیے ہیں نا انہوں نے. وہ بالکل پریکٹسنگ مسلمان نہیں تھے. اب تو جو مرضی یہ سٹوریز میں بتا دیں, لیکن بعد میں انہوں نے بادشاہی مسجد میں جا کے جمعے کی نماز کا وہ رسم بھی پوری کی, اسلامک آرگومنٹس بھی کی, اچکن بھی پہن لی, کراکلی کیپ بھی پہن لی, ورنہ وہ سیول کے سوٹ پہنا کرتے تھے. تو یہ رسم تب سے. اب بھٹو صاحب پہ آ جائیں, لیٹس ناٹ عمران خان. سندھ کے اندر ایک موومنٹ تھی سندھی زبان کو وہاں کی پروونشل زبان بنانے کی, یہ جی ایم سید کی تھی. وہ بھٹو صاحب نے چھین لی تھی کہ جب پہلا الیکشن ہوا 1970 کا, تو ان کے کزن ممتاز بھٹو کے ذریعے انہوں نے سندھی ڈکلیئر کر دی, سندھ کی زبان, اور رول بن گیا کہ 3 مہینے کے اندر سب جو ہیں جو سندھ میں رہتے ہیں وہ سندھی سیکھیں.
آئندہ ہمیشہ کام سندھی میں ہوگا. تو وہاں سے پھر اردو اسپیکنگ لوگوں نے ان کے خلاف مہم شروع کی. لیکن ہوا یہ کہ سندھ کے اندر انہوں نے موومنٹ جی ایم سید کی جو اتنے سالوں کی تھی چھین لی اور پیپلز پارٹی کا حصہ بنا لیا. پنجاب میں جب وہ آئے تو یہاں پہ مولویوں کے پاس صرف وہ اینٹی احمدی کارڈ ہی تھا, وہ انہوں نے ان سے چھین لیا بھٹو صاحب نے, احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے کے. تو اگر آپ عمران خان آ کے یہی کر رہے ہیں تو اٹ از ونس اگین دا سیم پاپولسٹ وے آف گیننگ میس اٹریکشن. اور ایک اور بات دیکھیں, میں نے مولانا مودودی کے اور باقی علماء کے بھی نا جو ان کے لاہور میں جلسے ہوتے جا کے دیکھے ہیں, عشاء کی نماز کے بعد ہوتے تھے یا ایسے وقت میں کہ جب نماز کا کوئی وہ کولیجن نہ ہو رہا ہو. عمران خان نے وہاں پہ بھی ایگزیبیشن شروع کر دی کہ نماز پڑھنی شروع کر دی. یہ تو مودودی نے کبھی نہیں تھا کیا. اور پیچھے آپ کہتے ہیں ابرار خان کے وہ ابرار الحق کے گانے بھی چل رہے ہیں کہ بلو دے کر جانا یا کچھ آئی ڈونٹ نو اس قسم کے. تو یہ مکس جو ہے, دیکھیں پاکستانی مزاج تماش بینی والا مزاج ہے, یہ تو آپ مانے نا. مانتا ہوں. پنجابی مزاج کے اندر تماش بینی از اے ویری ویری گریٹ اٹریکشن. ٹرو. تو جو لوگ اس قسم کی مکس لے کے آتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں. بھٹو صاحب نے آ کے پورے کمیونسٹوں سے سوشلزم کی بھی موومنٹ چھین لی تھی کہ نہیں تھی چھین لی. ساری عمر وہ جیلوں میں رہتے رہے اور آ گئی پیپلز پارٹی کے پاس سوشلزم. سندھی موومنٹ جیت لی جی ایم سید سے اور مولویوں سے جیت لی ختم نبوت کی موومنٹ. تو اور اگر عمران خان یہ کر لیتے ہیں تو فار می دیٹس ناٹ سرپرائزنگ. ہوتا یہ ہے کہ بھٹو والے سپورٹر مجھے گالیاں دیں گے, جو قائد اعظم پہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ مجھے اس طرح نفرت سے دیکھیں گے, اور عمران خان کے سپورٹر مجھے اس بات پہ پکڑ لیں گے. لیکن یہ تینوں باتوں میں جو میں نے آپ کو ایک کانسٹنٹ فیکٹر دکھایا ہے وہ کریکٹ ہے. تو سچ بولنے کی سزا بھی ہے. آپ مجھ سے بلوا لیتے ہیں تو میں بول دیتا ہوں, آپ یہ نہ سوال مجھ سے کریں. اسلام سے سوال کرنا از دا ایزیسٹ وے آؤٹ. اب میرے ساتھ آپ کی بحث ہو رہی ہے نا, آپ مجھے قرآن اور حدیث کوٹ کر دیں, واٹ کین آئی سے ان ریٹرن؟ شٹ اپ. تو یہ اسے میں کہتا ہوں آرگومنٹ کلنگ ڈیوائس. اور عمران خان صاحب بھی استعمال یہی کرتے ہیں. ریاست مدینہ کر کے باقی اگر مولویوں سے انہوں نے چھین لیا ہے تو یہ وہی ہوا ہے نا جو بھٹو صاحب نے کمیونسٹوں, سندھی نیشنلسٹوں اور مولویوں سے کیا تھا. اور جناح صاحب جو کہ بالکل ایک ویسٹرن لائف لیڈ کرتے تھے, انہوں نے یہ سارا لباس بدل کے عید میلاد کا کر کے اور یہ سارا مسلمانوں کے وہ لیڈر بھی بن گئے تھے. حالانکہ وہ تو تھے بھی اسماعیلی اوریجن کے اور شاید نومنلی وہ اشنا شری شیعہ ہو گئے تھے, لیکن ان کی کوئی اسلامی پریکٹسنگ لائف کوئی نہیں. اب تو یہ جھوٹ اتنا بن جاتا ہے کہ وہ 5 وقت تہجد بھی پڑھتے تھے. یہ وہ میں نے وہ اپنی جناح والی کتاب میں ہر اس قسم کا اینیکڈوٹل ایویڈنس بھی دے دیا ہے. بٹ واٹ از دا ٹروتھ؟ بالکل he was having his drink until his last day in life, I think. اپنی ڈرنک وہ ضرور کرتے تھے. اور 1945 میں نے کوٹ کیا سید منیر حسین, چیف سیکرٹری بلوچستان کی کتاب تھی سروائیونگ دا پتہ نہیں he was a senior bureaucrat. وہ کہتے ہیں کہ 1945 میں when Jinnah came to بلوچستان تو he was a guest of the خان آف کلات. خان آف کلات نے سارے سرداروں کو بلایا ہوا تھا ان کو ملانے کے لیے. تو وہ سب آ کے بیٹھے ہوئے تھے, خان آف کلات آئے ان کو لینے کے لیے. تو جو ان کا ویلٹ تھا نا, ان کا نوکر جناح صاحب کا, وہ ان کا ڈرنک لے کے آ گیا. تو خان آف کلات نے کہا کہ
یہ آپ کیا کر رہے ہیں, وہ تو سردار جو ہیں گھبرا جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ سید منیر حسین رائٹس اٹ, اور یہ پاکستان میں کتاب چھپی ہے, اینڈ آئی تھنک ہی اسٹل لیوز ان پاکستان, ان سے پوچھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ جناح صاحب نے جھاڑا خان آف کلات کو کہ میری جو زندگی ہے وہ یوں ہی ہے, I will do it. تو وہ شاید ڈرنک کے ساتھ ہی چلے گئے ان کے آگے. تو اب انہوں نے ان کو ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر بن گئے. انہوں نے جو بڑے علماء تھے ان کو سائڈ پہ ڈال دیا, کیونکہ پاکستان کا نعرہ کیا, لا الہ الا اللہ, لوگوں کو لے کے پاکستان کی مہم کے تو لیڈر یہی بنے نا. تو یہ تو ایک ماڈل ہے سکسیس سٹوری کا پاکستان میں. سر ویسے یہ بتائیے گا, یہ جو نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو جماعت اسلامی نے انڈیپینڈنس کے بعد بنایا, یہ صحیح ہے؟ بکواس ہے یہ نعرہ. یہ دیکھیں 1970 میں وہ میجر جنرل شیر علی خان کی طرف سے ہی آیا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. لیکن 45 کی الیکشن کیمپین میں, 47 کی ڈائریکٹ ایکشن میں اس کو کہا گیا پاکستان کا نعرہ کیا, لا الہ الا اللہ. اس زمانے میں تو نعرہ تھا نا, 70 میں جا کے مطلب والا آیا ہے. اور یہ نعرہ میں نے اپنی جناح والی کتاب میں لکھا ہے. اس میں سید احمد سعید کرمانی جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیڈر تھے ان کا بیان ہے. عزیز اظہر ہوتے تھے, آئی تھنک ہی واز جوائنٹ سیکرٹری اور سم تھنگ آف مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن, ان کا بیان ہے. میری پنجاب والی کتاب کے اندر ان کا پورا ایویڈنس ہے دونوں کا. اور میرے اپنے کزن میاں مقصود احمد بھی اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں, ان ساروں نے یہ نعرے لگائے ہیں, سارے پنجاب میں یہ نعرے لگے ہیں, اور اس کے اوپر لوگ ان کے ساتھ آئے ہیں. یہ جھوٹ ہے بالکل, ایبسولوٹ ربش. ہاں مطلب جو ہے نا ورڈ, یہ ریپلیس کر دیا نعرے کو, کیونکہ نعرہ تو تب لگتا ہے نا جب مہم آپ چلا رہے ہوتے ہیں. جی اب تو مطلب بتانا تھا, تو 70 میں یہ چینج کے ساتھ یہ دوبارہ آیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلے سر, بہت مہربانی, آپ نے ایک پراپر, ہم نے پچھلے 70-75 سال جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں آج آپ کے ساتھ, کہ کہاں سے ہمیں کیا غلطیاں ہوئیں, اسٹیٹ کے پروجیکٹس کیا تھے, مشرف کی لائٹ اینڈ ماڈریشن, ایکسٹریمزم, اور عمران خان صاحب کا. تو ظاہری بات ہے آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ کہ اس کو ویورز جج کریں گے, انڈرسٹینڈ کریں گے, اور ان کو پتہ چلے گا کہ ایک ہسٹورین جو ہے وہ ایک پولیٹیکل تھنکر, رائٹر جو ہے وہ کس طرح چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اشتیاق صاحب ونس اگین فار یور ٹائم اینڈ آل دی انرجی یو پٹ ان, سر. I am grateful to you for another opportunity to talk to you, and I am at your disposal. جب بھی آپ چاہیں گے ہم بات کر سکتے ہیں. بہت بہت مہربانی, شکریہ. بہت مہربانی سر, تھینک یو سر.